हेलो लिसनर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी मेरा सुकून हो तुम अस्कलम मीरब हयात। अपने शनासा चेहरों को खुद से दूर होते देखती वो और शिद्दत से रो दी, हाथ में मुंह छुपाए। वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। जरखान ने बेचैनी से रोती हुई महरम को देखा। वो इसके आंसू से डिस्टर्ब हो रहा था। गाड़ी चलाता जरखान बार बार गर्दन घुमाकर इसको देख रहा था। आया वो रो रही है या नहीं? स्टॉप वीपिंग। जब वो यूं ही मुंह छुपाए रोती रही तो वो ज़रा सख्ती से बोला था। वो इसके यूं सिसकने पर हकीकतन परेशान हो रहा था। जरखान की भारी आवाज़ और लहजे की सख्ती पर वो उछल कर दरवाजे से चिपक गई। भीगी पलकें चिपका चिपका कर वो यकटिक सांस रोके ड्राइविंग करते हुए जरखान को देखने लगी। आंसू साफ करो। बिना इसकी तरफ देखे वो कतरे नरमी से बोला। महरम ने होंठ मोड़ते हुए हाथ की मुट्ठियों से बच्चों की तरह आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए। सरखान ने इसकी मासूमियत का ये हसीन मंजर कुछ हैरत से देखा था। दिल में कुछ पल हलचल हुई थी। इस पल पर बेसाख्ता तरस आया था। सफ़ेद चादर में लिपटा इसका सोगवार चेहरा तकलीफ से दो चार कर गया था। शायद दिल में इसके लिए जागता दर्द फातिमा के बायस था। वो लड़की फातिमा का खून थी, इनके जिगर का गोशा थी। जब वो फातिमा के लिए इम्पोर्टेंट थी तो वो इसके लिए क्यों ना इम्पोर्टेंट हो सकती थी। महरम की खौफज़दा नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके जरखान ने इसकी जानिब देखा। महरम ने फ़ौरन निगाह फेर ली। दिल उछलकर हलक में आ गया था। सीधी होकर बैठो। इसे मुसलसल अपनी तरफ रुख मोड़े देख कर वो फिर से बोलने पर मजबूर हुआ था। वो फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। उससे पहले से बढ़कर रोना आ रहा था, मगर जरखान के खौफ से सांस रोके बैठी थी। हाथ की उंगलियों को सख्ती से आपस में फंसाए हुए सामने सड़क पर निगाह जमाए हुए थी। कसूर की हदूद क्रॉस करके गाड़ी हाईवे पर फराटे भर रही थी। जरखान ने रुख मोड़ कर फिर से इसके तासुरात का जायज़ा लेने की कोशिश की। वो बिल्कुल दरवाजे से लग कर बैठी हुई थी। रोड पर निगाहें जमाए वो लब खींचकर होंठों की कपकपाहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गुलाबी पंखुड़ियां जैसे नाजुक लब होले होले कांप रहे थे। जरखान ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी, फिर एक साइड पर गाड़ी रोककर इसकी तरफ रुख कर लिया। महरम ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। जरखान को संजीदगी से अपनी तरफ देखता पाकर कब से रुके आंसू बहुत तेज़ी से पलकों की पाड़ फलांग कर रुखसारों पर बिखर गए थे। वाई आर यू वीपिंग हनी? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। इसे महरम का यूँ रोना तकलीफ़ दे रहा था। मैं पीछे चली जाऊँ? इसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। आंखों में आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्यों हनी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? जरखान का अंदाज़ नर्म था। वो इसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, जबकि महरम के लिए इसका ये बदला रूप समझ से बाहर था। मुझे यहाँ डर लग रहा है, इसने सादगी से सच बोल दिया। किससे? जरखान ने की हैरत दहानी थी। इसके सवाल पर महरम की हिरनी जैसी आंखों में खौफ उतरा था। निचले लब को दांतों तले दबाकर इसने बेचैनी से पहलू बदला। किससे डर लग रहा है? बोलो ना। जानते बूझते भी वो इसको मुश्किल में डाल रहा था। महरम ने कुछ हिचकिचाहट से इसकी तरफ देखा। आपसे? उसने फिर से सच्चाई का मुजाहिरा किया था। कहते हुए वो रुख मोड़कर आंखें मीच गई। कह तो दिया था, मगर अब इसका नन्हा सा दिल बुरी तरह कांप रहा था। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर जरखान गाड़ी से उतरा था और घूमकर इसकी साइड का दरवाज़ा खोला। उतरो। इसकी भारी आवाज़ पर महरम ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा, जो दरवाज़ा खोल के इसकी तरफ उतरने का मुंतज़िर था। वो झट गाड़ी से उतरी थी। जरखान चंद कदम पीछे आया था और इसके लिए फोर्थ डोर ओपन किया था। महरम फ़ौरन अंदर चली गई और फिर चोर नज़रों से इसकी जानिब देखा, जो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहा था। अब ठीक है। इसका चेहरा बेतासुर था, या शायद महरम को ही चेहरे पढ़ने का हुनर नहीं था। जी। भीगी पलकें झुकाते हुए इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। ओके, बट अब रोना मत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो संजीदगी से कह रहा था। महरम ने झट अस्पात में गर्दन हिलाई, फिर उसी को कोने में दुबक कर बैठ गई। जरखान पलटा था और जाकर वापस ड्राइविंग सीट संभाल ली। खामोशी से ड्राइविंग करते हुए वो
وقفے وقفے سے فرنٹ مرر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر واقعی وہ سارے رستے میں خاموش رہی تھی۔ مزید 45 منٹ کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی جنرل ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو رہی تھی۔ محرم کی سوکھی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ گاڑی پارک کر کے سرخان نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سرات سے نیچے اتری، آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف دیکھا جو فون لسٹ میں سے فرنٹ نمبر ڈائل کر کر فون کان سے لگا چکا تھا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا، یقیناً فاطمہ کے پاس سے بات کر رہا تھا۔ تم نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ بات کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور گاڑی سے چپکی کھڑی محرم کی طرف پلٹا۔ چلو، زرخان نے دھیرے سے کہہ کر وہ ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ محرم بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ زرخان کے قدموں کی رفتار کافی تیز تھی، جبکہ محرم کو اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ چکنے فرش پر پاؤں جما کر چلتی محرم کو لگ رہا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ زرخان کو اپنے پیچھے چلتی محرم کا خیال آیا تھا۔ وہ رکا اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے یوں اچانک رک جانے پر وہ جو اپنی جون میں تیز تیز چلتی محرم اسے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، وہ حقیقتاً ہانپ رہی تھی۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہ ڈال کر زرخان نے بہت آہستگی سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ محرم نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنے سامنے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ایسے ہی چل سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر زرخان نے ایک نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر بنا وقت ضائع کیے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ محرم کی جان مٹھی میں آ گئی، دل کی دھڑکنیں سمٹ کر کلائی میں دھڑنے لگی۔ اس نے تو بچپن سے ہی بس فاطمہ کا نرم و شفیق لمس محسوس کیا تھا۔ ایک بھرپور مرد کی گرفت سے وہ سرے سے ہی نا واقف تھی۔ اب جو اس نے کلائی تھامی تھی تو دل عجیب سی احساسات تلے دھڑک رہا تھا، جانے خوف تھا یا وحشت، لیکن انکار کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی۔ وہ سو آنسو پنپتی وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ 7-8 منٹ بعد وہ دونوں ایک لمبے کوریڈور میں داخل ہوئے تھے۔ کوریڈور کے شروع میں ہی داد بخش ایک کمرے سے باہر نکلا تھا۔ محرم کی کلائی چھوڑ کر وہ سرات سے اس کی جانب بڑھا۔ "Is it everything all right?" وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ داد بخش نے بہت آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ "بی بی کا علاج اب ممکن نہیں رہا سائیں۔ کوئی بم تھا جو بخش نے اس کے سر پر پھوڑ دیا تھا۔ وہ ویران پڑتی آنکھوں سے داد بخش کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ کان کچھ اور بھی سن رہے تھے، مگر دل ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ جبکہ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے بخش بہت دھیمی آواز میں سر جھکائے کہہ رہا تھا، "انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ بالفرض اگر کوئی سٹریس لیتی ہیں تو ان کی دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پاس بس 6 سے 7 ماہ ہیں۔ باقی دوسری صورت میں اگر ان کے ساتھ کوئی ڈپریشن والی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے." اس کی بات زرخان نے کاٹ دی تھی۔ "بس کرو بخش، چپ ہو جاؤ." اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے وہ درشتگی سے بولا تھا۔ داد بخش نے افسردگی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، پھر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ "سائیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، آپ پلیز ہمت سے کام لیں." داد بخش نے اسے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ دروازے کے شیشے سے اندر جھانکتی محرم پر پڑی۔ محرم پر نظر ڈالی۔ "فاطمہ مام کی بھتیجی ہے." زرخان نے آہستگی سے کہا۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ "سر، کیا میں اپنی ممی سے مل سکتی ہوں؟" وہ آنسو بھری آنکھیں زرخان کے چہرے پر ٹکائے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زرخان کا دل تو پہلے ہی پھٹے جا رہا تھا، اس پر مزید اس کی معصومیت کو دیکھ کر اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے بخش کو اشارہ کیا اور خود ذرا فاصلے پر بینچ پر جا بیٹھا۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ زمین کو گھو رہا تھا، مگر سماعت داد کی طرف متوجہ تھی۔ داد بخش نے بہت آہستگی سے محرم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ "بی بی، آپ روئیں مت۔ فاطمہ بی بی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ ہی چکی ہیں
کہ وہ سو رہی ہیں. ڈاکٹر نے ذرا بات کرنے سے منع کیا ہے. میری 1 یا 2 گھنٹوں میں وہ جاگ جائیں گی. تب آپ ان سے مل لیجیے گا. داد بخش نے نرمی سے کہا. لیکن ان کے پاس جا کر بیٹھ تو سکتی ہوں نا. پھر بھرائے لہجے میں وہ بولی. ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے. بخش نے نرمی سے کہا. وہ اسے بہت طریقے سے ڈیل کر رہا تھا. مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس مجھے اندر جانے دیں. وہ ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی. ارے نہیں بی بی، پلیز یوں ہاتھ مت جوڑیں. آپ میری بس ایک شرط مان لیں. آپ فاطمہ بی بی کے پاس جا کر روئیں گی نہیں. اگر آپ روئیں گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی اور پھر سائیں بھی آپ سے غصہ ہو جائیں گے. اس لیے بس چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیے. آخری بات اس نے رازدارانہ انداز میں کہی تھی. محرم نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی، کیونکہ اسے سرخان کی کہی گئی بات بھی یاد آ گئی تھی. اوکے، بٹ اب رونا مت، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا. اس کے صبح والے جلال و غضب والا روپ دیکھنے کے بعد وہ اس سے اچھی طرح خوفزدہ ہو چکی تھی. سو شرافت سے گردن ہلا کر پلٹی تھی اور سرعت سے کمرے میں گھس گئی. پورے کمرے میں فاطمہ کے پاس ایک نرس کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا. زرخان نے سراتی نظروں سے بخش کو دیکھا. وہ نرمی سے مسکرا دیا. ابھی چھوٹی ہے سائیں، اسی لیے اس کے طریقے سے سمجھایا. میں نے آپ سے بہت ڈر چکی ہے. ویسے میرا خیال ہے اب آپ مجھ سے بہتر انداز میں اسے ڈیل کر سکتے ہیں. آہستگی سے کہتا وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھا. تم یہ بتاؤ کہ کب تک ہوش آئے گا مام کو؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے تم نے پھیلا دیا ہے. اب مجھے سچ سچ بتاؤ. زرخان کی آواز میں تھکن تھی. سائیں، آپ کے سامنے ہی وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بی بی کو انجیکشن دے دیا تھا. تب سے ہی گہری نیند میں ہے. ڈاکٹرز نے تو 3 سے 4 گھنٹے کی لمٹ دی تھی. دیے گئے وقت سے کچھ پہلے یا کچھ بعد میں ہی ہوش آ جائے گا. داد بخش نے جواب دیا تھا. زرخان نے کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تھا. گھڑی شام کے 4:45 بجا رہی تھی. اسے یاد آیا تھا کہ وہ دونوں صبح 10 بجے کے قریب قصور کی حد میں داخل ہوئے تھے. آج اس کے 16 برس کی تلاش ختم ہو چکی تھی، اس لیے دن بے حد لمبا معلوم ہو رہا تھا. جاتی گرمیوں کے دن کچھ خاص لمبے بھی نہ تھے. زرخان نے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی. اسے کمپنی جوائن کیے 3 ماہ ہو چکے تھے اور آج ایک بار پھر وہ اکاؤنٹس کی بجائے ریسپشن کا چارج سنبھالے ہوئے تھی. اس کی جوائننگ کے 15 دن بعد ہی ریسپشنسٹ ارینج ہو گئی تھی، جبکہ جمل نے اکاؤنٹ کی سیٹ سنبھال لی تھی. 1 ماہ کے اندر ہی وہ کافی ٹرین ہو گئی تھی اور اب تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا. مگر پچھلے 2 دن سے ریسپشن ایک بار پھر سے غائب تھی، لہٰذا مجبوراً آج اس سے پھر ریسپشن کی ڈیوٹی لینی پڑی تھی. دوپہر کے 2 بجے کے قریب اس نے کاؤنٹر پر موجود کمپیوٹر میں ہی اپنی فائل اوپن کر لی تھی اور اکاؤنٹس مینیج کرنے لگی تھی. بورڈ پر چلتی ہی اس کی انگلیاں ایک دھیمی آواز پر رک گئی تھیں. ایکسکیوز می، کسی نے کاؤنٹر ناک کیا تھا. جمل نے نگاہ اٹھا کر ناک کرنے والے کو دیکھا. سامنے ایک 11-12 سالہ بچہ کھڑا تھا. ماتھے پر بکھرے بھورے بال آنکھوں تک آ رہے تھے. یونیفارم ڈریس میں ملبوس وہ چہرہ بڑا معصوم سا اور بھلا سا لگ رہا تھا. کافی کیوٹ لگ رہا تھا. جمل نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا. شاید وہ غلطی سے وہاں آ گیا تھا. یس، وہ نرمی سے بولی. ایم ڈی شہباز حسن اپنے آفس روم میں ہیں. وہ نرم لہجے میں مگر بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. جمل نے آنکھیں سکڑ کر اس 4 فٹ کے بچے کو دیکھا. اسے یوں اپنی جانب دیکھ کر وہ جھنجھلا گیا. آئی سر آفس میں ہیں؟ وہ قدرے بیزاری سے پوچھ رہا تھا. جمل اس کی بیزاری پر نرمی سے مسکرائی. وہ جھنجھلاتا ہوا مزید پیارا لگ رہا تھا. یس ہی از، بٹ ہو آر یو؟ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ یس سنتے ہی آفس کی طرف بھاگ پڑا تھا. جمل کے ہوش صحیح معنوں میں اڑے تھے. وہ سرعت سے اس کے پیچھے دوڑی. لسن بیٹا پلیز، جمل نے اسے پکارا تھا، مگر وہ بنا سنے ایم ڈی کے آفس روم کا دروازہ کھول کر اندر جا گھسا. اپنی پیشانی ملتی ہوئی وہ چند پل تو سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کرے. پھر بنا وقت ضائع کیے وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ روکا تھا. دوسری طرف سے دروازہ کھول کر شہباز حسن کی پرسنل سیکرٹری باہر آئی تھی. جمل فوراً پیچھے ہٹی. وہ مس ثنا، وہ خوفزدہ سی ہکلا کر بولی.
وٹ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ ثنا نے اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ ابھی ایک بچہ اندر گیا ہے، میں اسے روک رہی تھی مگر وہ رکا ہی نہیں۔ انگلیاں موڑتے ہوئے وہ اپنی پھنسی پھنسی آواز میں کہہ رہی تھی، او جسٹ چل یار، اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ سر کا بیٹا ہے علی، یہاں سب اسے سرمونی کہتے ہیں۔ تم بھی نیکسٹ ٹائم زیادہ کوسچننگ مت کرنا اور ورنہ سر کو تمہاری کمپلین کر دے گا، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ زمل کا دماغ تو لفظ بیٹا سن کر ہی سن ہو کر رہ گیا تھا۔ شہباز حسن کا بیٹا، یہ بات اس سے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سر تو اتنے ینگ ہیں، آئی کانٹ بلیو، 11-12 سال، وہ بچہ ان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ کیا بچپن میں ہی شادی کر لی تھی سر نے؟ وہ صدمے سے چور آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد پر ثنا نے زوردار قہقہہ لگایا۔ تم کس دنیا میں رہ رہی ہو یار؟ سر ینگ لگتے ہیں پر ینگ ہے نہیں، ہی از آلموسٹ 38۔ میں سر کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اپنے پرس میں لے کر گھومتی ہوں میڈم۔ اینڈ سرمونی، جن کو تم 11-12 سال کا بچہ سمجھ رہی ہو نا، یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے۔ اب خود ہی گیس کر لو سرمونی کی ایج کیا ہوگی، پاگل ہو تم قسم سے، کہتے ہوئے وہ آخر میں زمل کے سر پر چپاٹ لگا گئی۔ بدلے میں زمل نے بڑی مشکلوں سے ہونٹ پھیلائے تھے۔ اگر آپ دونوں میرا اور ڈیڈ کے بارے میں ساری انویسٹیگیشن ایکسچینج کر چکی ہیں تو پلیز مجھے رستہ دے دیں، آئی نیڈ ٹو گو۔ آفس روم کے دروازے پر کھڑا وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زمل تو اچھل پڑی مگر ثنا ڈھیٹ پن سے مسکراتی رہی۔ شور کہہ کر ثنا نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہونک کھڑی زمل بھی فوراً سائڈ پر ہوئی تھی۔ لو دیکھ لو، پوری آفت ہے یہ جناب، سن لی ساری بات، خیر جاؤ تم جا کر اپنا کام کرو، سر ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ سراج اینڈ احمد کمپنی سے جو ڈیلنگز ہوئی ہیں نا لاسٹ منتھ، ان کی جرنل لے کر ساری فائلز سر کے آفس میں جاؤ اور ان کو یہ سارے ڈاکومنٹس ان کی آئی ڈی پر میل کر دو، گو فاسٹ۔ اس نے گمسم کھڑے دیکھ کر زمل کو کہا اور خود سر خالد کے آفس روم میں جا گھسی۔ زمل نے خالی نظروں سے خالی کوریڈور کو دیکھا، پھر بوجھل قدموں سے اپنی سیٹ پر آ بیٹھی۔ وہ بچہ جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، وہ شہباز حسن کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ بھی تو پہلی نظر میں ہی زمل افندی کے دل کو بھا گیا تھا۔ نم ہوتی آنکھوں سے اس نے آج خود سے یہ اعتراف کیا تھا، وہ شہباز حسن سے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھی تھی۔ سبز آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھر رہے تھے۔ سختی سے آنسو صاف کر کے وہ اپنے کمپیوٹر اسکرین پر نگاہ جمائے، مگر کچھ ہی دیر میں اسکرین پھر سے دھندلی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے کانوں میں ندا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ابھی 2 دن ہی پہلے ہی تو اون سے بات کرنے کے بعد اس کی اور ندا کی گفتگو ہوئی تھی۔ ارے زمل آپی، محبت بری چیز ہے قسم سے، محبت تو بہت خوبصورت، بری چیز نہیں ہے قسم سے، محبت تو بہت خوبصورت چیز ہے۔ اب دیکھیں نا، اون مجھ سے دور ہے مگر یہ محبت ہی تو ہے جس کے باعث مجھے ہر وقت اون کو اپنے پاس موجودگی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ میں آنکھ بند کرتی ہوں اور پورے 32 دانت نکالتے ہوئے وہ میرے تصور میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے کھلکھلائی۔ زمل بھی کھل کر مسکرا دی۔ سچ بتائیے گا، کیا آپ کو بھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ ندا نے آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ زمل نے تصور میں چھم سے شہباز حسن کا وجیہہ سراپا اتر آیا تھا۔ نہیں تو، زمل نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے نگاہ چرانے پر ندا نے قہقہہ لگا کر ہنسی۔ پتہ ہے لڑکیاں نہیں تو کب کہتی ہیں، وہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے زمل سے پوچھ رہی تھی۔ کب؟ زمل نے سادگی سے پوچھا۔ جب انہیں یک طرفہ محبت ہو جاتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ لو بلا، یہ کیا بات ہوئی؟ زمل نے اسے گھورا۔ ندا کھلکھلائی۔ یہ وہی بات ہوئی جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، وہ کندھے اچکا کر آرام سے بولی۔ ہاں، اور تم تو جیسے بہت سمجھدار ہو نا بیٹا، پورے 3 سال چھوٹی ہو مجھ سے۔ زمل نے مصنوعی کالر اکڑائے۔ اور زمل افندی کبھی بھی یک طرفہ محبت نہیں کرے گی، محبت کرے گی تو 2 طرفہ، جو مجھے چاہے گا میں بھی اسی کو چاہوں گی بس، وہ غیر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ندا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کرنے سے کہاں ہوتی ہے زمل آپی، محبت تو ہو جاتی ہے بس، جب ہوتی ہے نا تو پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں، دل ہمیں اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکراتی۔ زمل کی
آنکھیں پل میں ویران ہوئی تھی، اور اگر یک طرفہ ہو تو کیا تب بھی سرنڈر کرنا چاہیے؟ ابھی کچھ دیر پہلے دو طرفہ محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والی وہ نادان سی لڑکی یک طرفہ محبت کی بابت پوچھ رہی تھی۔ ندا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نہیں، اگر یک طرفہ محبت ایک عورت کر بیٹھے تو اس کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مرد بڑے ہی کائر ہوتے ہیں زمل آپی۔ یہ لوگ اگر ایک بار جان جائیں کہ عورت ان پر دل و جان سے فدا ہے، ان کے لیے جان دے سکتی ہے، تو وہ واقعی عورت کی جان نکال دیتے ہیں، عورت کو جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے۔ وہ بڑی گہری باتیں کر رہی تھی۔ اور یک طرفہ محبت بڑی ظالم شے ہوتی ہے زمل آپی، خاص کر کے عورت کے دل کو تو ایسے قلعہ بنا دیتی ہے جیسے محبوب کے سوا کوئی دوسرا مرد فتح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ فتح یاب مرد اپنی راجدھانی چھوڑ دے تو پھر وہ قلعہ بوسیدہ کھنڈر بن جاتا ہے، ایسا کھنڈر جس میں کسی اور کے فتح یاب ہونے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ زمل کو بے چین کر گئی تھی۔ زمل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپکا تھا اور اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یک طرفہ محبت، ظالم مرد، فتح یاب، بوسیدہ کھنڈر، گنجائش، مختلف الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا شہباز حسن ایک ظالم مرد تھا؟ بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ دل نے چلا کر جواب دیا تھا، نہیں نہیں، وہ اور واقعی وہ ظالم تو نہیں تھا۔ اس کا کیا قصور؟ وہ تو لا علم تھا زمل کے جذبات سے، احساسات سے، وہ تو واقعی بے خبر تھا، اور قصور تو زمل کا تھا۔ ظلم تو اس نے خود پر کیا تھا اپنے ساتھ، یہ ظلم ہی تو تھا۔ وہ ایک ایسے مرد کو چاہ رہی تھی جو پہلے ہی سے کسی اور کا تھا، انجانے میں ایک ایسے مرد کو دل دے بیٹھی تھی جو کسی اور کی ملکیت تھی، کسی اور کا شوہر تھا۔ اس کی ذاتی زندگی میں زمل افندی کی گنجائش تو نہیں، کہیں بھی نہیں نکلتی تھی۔ کانپتی انگلیوں سے انٹر کا بٹن کلک کر کے اس نے شہباز حسن کو انکم سٹیٹمنٹ میل کی تھی، تو یعنی شہباز حسن اس کے آنسوؤں کا ذمہ دار نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس کے کسی جذبے کے لیے جواب دہ نہیں تھا۔ زمل نے دل نے بہت آرام سے شہباز حسن کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ وہ تو ونڈو شٹ ڈاؤن کر کے وہ اٹھی تھی اور ریسیپشن سے نکل کر دھیمی چال چلتی وہ کیفیٹیریا میں جا بیٹھی۔ ٹیبل پر سر رکھ کر آنکھیں مونتے ہوئے وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی تھی۔ بازوؤں میں سر دیے وہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی تھی۔ بھاری ہوتی آنکھیں بند ہونے کو تھی جب مس ثنا کی آواز پر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ اوہ ہیلو میڈم، کس غم کا سوگ منا رہی ہو؟ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ زمل ہولے سے مسکرا دی۔ کچھ بھی نہیں، بس یار وہ سر میں درد ہو رہا ہے، زمل نے نرمی سے جواب دیا۔ ابھی مزید درد ہونے والا ہے، اس کی بھی ٹینشن لو، ثنا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ زمل کی آنکھوں میں تحریر اتر آئی۔ تمہیں سر بلا رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں، آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے جانا۔ مسکراتے ہوئے اسے پاور کروا گئی تھی اور پھر پلٹ گئی۔ زمل فوراً کھڑی ہو گئی۔ مگر کیا ہوا؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ 7 لاکھ کا لاس، ثنا نے جواب دیا۔ واٹ؟ زمل کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ بس یس، اینڈ لسٹ جو تم نے بنائی ہے اس میں ہی یہ لاس آیا ہے۔ ثنا کے جواب پر زمل کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ مگر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ثنا، وہ ہکلا گئی۔ آئی ڈونٹ نو، تم ہی تو اکاؤنٹس سنبھالتی ہو، تو آج تم نے ہی جو سراج اینڈ احمد کمپنی کے ڈاکومنٹس کی لسٹ سر کو میل کی ہے، وہ بدقسمتی سے سر خالد نے بنا دیکھے ہی اپروو کر دی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 7 لاکھ ہم نے احمد جعفری سے لینے تھے، وہی 7 لاکھ ہمارے ہونہار کولیگز نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، اور اب ان 7 لاکھ کی واپسی کا دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور احمد جعفری سے کوئی بھی پیمنٹ واپس لینا شیر کے منہ سے نوالا نکالنے کے مترادف ہے۔ 7 لاکھ جو ہم اسے دے چکے ہیں، ان کی واپسی تو اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے۔ زمل کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ کہاں وہ مہینے کے 15,000 کمانے والی معمولی سی امپلائر، اور کہاں 7 لاکھ؟ مگر میں نے تو ساری ڈیٹیل ٹھیک کی تھی۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ بھلا 7 لاکھ کا نقصان کہاں سے پورا کرتی؟ مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میں کیا کروں اب؟ میں سر کو کیا بتاؤں؟ سر خالد بھی ان کے آفس میں ہی ہے، اور احمد بھی انہی کے ساتھ پلیز پلیز کر رہا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، گو فاسٹ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ آرام سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔
جبکہ زمل کے ہاتھ پاؤں باقاعدگی سے کانپ رہے تھے۔ شل ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے اس نے شہباز حسن کے آفس کا رخ کیا۔ لبوں پر خود بخود آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا تھا۔ آفس کے دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے تھے۔ گردن موڑ کر اس نے کوریڈور کے شروع میں لگی گھڑی کو دیکھا تھا جو شام کے 6 بجا رہی تھی، یعنی ڈیوٹی ٹائم آف ہو چکا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ ناک کیا تھا اور پھر اندر جھانکا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی آواز پر کپکپاہٹ تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا جھک کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پوچھنے پر سر اٹھا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یس کم ان سر، سرد لہجے میں وہ جواب دے رہا تھا۔ وہ سختی سے ہاتھ کی انگلیاں بھینچتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ثنا کی اطلاع کے مطابق سر خالد مینیجر اور سر احمد دونوں ہی آفس میں موجود تھے۔ آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ شاہ نے سنجیدگی سے ان دونوں کو رہائی کا پروانہ تھمایا۔ سر جھکائے وہ دونوں فوراً وہاں سے نکلے تھے۔ زمل کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے چور نظروں سے شہباز حسن کی طرف دیکھا جو اب اپنی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھیں پلیز، اسے کمرے کے بیچ کھڑی دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ فوراً ٹیبل کے پاس پڑی چیئر میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ سر میں نے ساری انٹری ٹھیک سے پاس کی تھی، وہ کپکپاتی آواز میں صفائی دے رہی تھی۔ شہباز نے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو گھما کر اس کا رخ زمل کی طرف کیا۔ سامنے ہی لاسٹ منتھ کی بیلنس شیٹ تھی جو اس نے آج ہی تیار کی تھی۔ اس نے پریشانی سے شہباز حسن کی طرف دیکھا۔ سبز آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ ایک نظر دیکھیں اس کو، یہ صبح آپ نے ہی مجھے میل کی تھی شاید۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ زمل نے ایک نگاہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر ڈالی۔ جی سر، اس نے بامشکل اعتراف کیا۔ جو ڈیٹا میں نے آپ کو میل کیا تھا اس کے مطابق ہم نے ان سے اپنی 7 لاکھ کی رقم واپس لینی تھی، لیکن آپ کی اس لاپرواہی کی وجہ سے آپ نے 7 لاکھ کا ایک اور چیک ان کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیا ہے، اور ان سے اتنی بڑی رقم واپس نکلوانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مس زمل اتنی لاپرواہی، اتنی غیر ذمہ داری حرکت کہ 7 لاکھ کا لاس کروا چکی ہیں آپ۔ احمد جعفری یہ 7 لاکھ اتنی آسانی سے واپس نہیں کرے گا۔ میرا یہ نقصان اب کون پورا کرے گا؟ مس زمل، آپ بھی احمد اور خالد کی طرح سوری کہہ دیں، بٹ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس غلطی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً آپ ہی ہیں، رائٹ؟ وہ درشتگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی زمل نے بے دردی سے ہونٹ کچلے۔ آنکھوں میں چمکتے آنسو بہت تیزی سے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھی تھی جہاں پر اس نے دیکھا کہ واقعی سے غلطی ہو چکی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر شہباز حسن کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بہت ڈسٹرب تھی، پتہ نہیں کیسے یہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھ سے یہ کیسے ہو گیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح سے رو پڑی۔ اس کے یوں رونے پر شہباز حسن بوکھلا گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں آپ کو یہ نقصان پورا کر دوں گی۔ آپ جتنا سال کہیں گے میں اتنے سال بنا سیلری کے آپ کے لیے کام کروں گی، بٹ پلیز مجھے سر معاف کر دیں۔ آئی ایم سوری سر۔ وہ گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا تھا بولے چلی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شہباز حسن یکٹک اس کے ہلتے گلابی لبوں کو دیکھ رہا تھا جن کی لرزش بہت واضح تھی۔ ایک پل لگا تھا اور سرخ پڑتی آنکھیں سبز آنکھیں اسے بے بس کر گئی تھیں۔ مس زمل پلیز آپ رونا بند کریں۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بول پڑا۔ نہیں سر، میں پاگل ہوں، میری ہی غلطی ہے، مجھے احتیاط برتنی چاہیے تھی، اینڈ آئی نو کہ میرے رونے سے آپ کو اتنا بڑا لاس ریکور نہیں ہو سکتا، بٹ پلیز آپ۔ شہباز حسن نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرا مزید نقصان مت کریں، پلیز چپ ہو جائیں۔ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ کھو سا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی معنی خیز بات سے زمل کے تو خاک بھی پلے نہیں پڑی تھی۔ مطلب تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے حسین چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا تھا۔ چلیں خیر چھوڑیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس معاملے پر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس لاس کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر زمل کی جان میں جان آئی۔ تھینکس الاٹ سر۔ اس کی گلابی لبوں پر بے ساختی مسکراہٹ در آئی تھی۔ سبز آنکھیں پھر سے چمکنے لگی تھی۔ شہباز حسن کے لیے دل بچانا محل ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، بٹ
آئی ہوپ یو آر بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، بامشکل نگاہیں پھیر کر شاہ نے جواب دیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی اور تھینکس اگین کہتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شہباز حسن نے پریشان ہو کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ یہ کیا تھی وہ لڑکی؟ اس نے اپنے آفس روم سے باہر نکلتی زمل کی پشت کو دیکھا تھا۔ کیسا جادو تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ محض ایک پل میں سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ کیسی مٹھاس تھی ان لبوں میں کہ ان سے ادا ہونے والے چند بے وقوفانہ جملے اسے گھائل کر رہے تھے۔ وہ کوئی نوعمر لڑکا تو نہیں تھا، وہ ایک 38 سالہ میچور مرد تھا جو ان جوان ہوتے بیٹے کا باپ تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل اس لڑکی کے لیے مچلنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو پہلے دن ہی سے اسے زمل کی طرف کھینچ رہی تھی، اور آج تو جیسے ان قاتل آنکھوں نے اس کے دل پر آخری ضرب ہی لگا دی تھی۔ یہ میچور عمر کی محبت اس کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ پریشانی کا باعث تھی۔ وہ نوخیز کلی جس کی لڑکی بھلا اس کی محبت کو کیوں قبول کر سکتی تھی؟ اس نے بے بسی کے شدید احساس تلے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ میرے دل پر ملنے والی آخری دستک ہو تم، اف میں کیسے تم سے دامن بچاؤں گا زمل۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی بے بس ہو رہا تھا۔ بی بی کو ہوش آ گیا ہے سائیں، داد بخش نے اسے آہستہ سے بتایا تھا۔ وہ سراج سے فاطمہ کی طرف بڑھا تھا۔ ان کے بیڈ کے پاس کھڑی وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا تھا میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، مگر آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لیں آپ کیا حال کر لیا ہے آپ نے اپنا۔ وہ روتے ہوئے انہیں ڈپٹ رہی تھی۔ اب تو آ گئی ہوں نا، اب پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤں گی، پکا پرامس۔ اس کا ہاتھ چومتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر محرم سے چند قدم پیچھے کھڑے زرخان عباسی پر پڑی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، کر لی نا اپنی مرضی؟ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ محرم نے پلٹ کر دیکھا۔ زرخان کو وہاں دیکھ کر اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ میں آپ کو یہاں نہ بھی لے کر آتا تب بھی یہ محترمہ کبھی نہ کبھی آپ کو یہاں لے ہی آتی۔ آپ کو آنا تو یہیں تھا فاطمہ مام، سو اچھا ہے نا کہ میں ہی لے آیا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ محرم زمین پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی، ورنہ اس کو مسکراتے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا ضرور لگتا۔ مجھے تمہارا فیصلہ پسند نہیں آیا زرخان، میں تو یہاں آرام سے بستر پر پڑی رہوں گی، اور میری محرم کا کیا ہوگا؟ زرخان نے یہ کب تک ہاسپٹل میں رلتی رہے گی؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ محرم نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا تھا۔ میں اسے گھر لے جاتا ہوں جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ یہ عباسی ہاؤس میں رہ لے گی۔ اٹس ناٹ اے بگ ایشو ممی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر محرم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، مگر فاطمہ اس کی طرف متوجہ نہیں۔ البتہ زرخان کی نظریں اس کا یہ انکار مفی نہیں کر رہا تھا۔ اٹس اے بگ ایشو مائی ڈیئر سن، میں خود اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، تو بنا کسی رشتے کے میں اپنی بیٹی کو کیسے وہاں چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ آپ وہاں نہیں جانا چاہتی تو مت جائیں، مگر اس کو لے جانے پر پابندی مت لگائیں پلیز، کیونکہ میں خود بھی اس کے یہاں ہاسپٹل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سو ممی، میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ وہ انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ تم اس کا کس رشتے سے خیال رکھو گے؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ کیا جواب دو گے اپنے باپ کو؟ آخر میں ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی ہے یہ، اور میرے لیے یہی رشتہ کافی ہے۔ وہ بھی پھر سے مسکرا دیا تھا۔ بہرحال ہر صورت انہیں قائل کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے کافی ہے، مگر محرم کے لیے یہ رشتہ کافی نہیں ہے زرخان۔ ان کے انداز پر سوچ تھا۔ داد بخش خاموش تماشا ہی بنا کھڑا سب دیکھ رہا تھا، جبکہ محرم ان دونوں کی بے زور و پیر گفتگو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ زرخان نے باغور ان کے کمزور چہرے کو دیکھا۔ میری چاہت کا احترام کرو گے تم؟ فاطمہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر غائب ہو گئی تھی۔ ہر صورت کروں گا، آپ اپنی چاہت بتائیں۔ زرخان عباسی حاضر ہے، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ داد بخش بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے شدید حیرت کے عالم میں زرخان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سائیں،
وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا تھا، شاید اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، روکنا چاہتا تھا، علیزے کی بابت کچھ سمجھانا چاہتا تھا، مگر زرخان نے ہاتھ اٹھا کر اسے قریب آنے سے روک دیا تھا، پھر آنکھ سے اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہوئے وہ فوراً محرم کے پاس آیا تھا۔ بی بی آپ چلے میرے ساتھ، ہاتھ باندھے وہ دوبارہ درخواست کر رہا تھا۔ محرم نے پریشان ہو کر فاطمہ کی طرف دیکھا، ان کے اشارے پر منہ بسوڑتے ہوئے وہ داد بخش کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ان کا ہاتھ تھام کر وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ محرم کے لیے ایک محرم چاہتی ہوں، اپنی بیٹی کے لیے ایک مضبوط پناہ چاہتی ہوں۔ تمہیں چاہتی ہوں زرخان، اپنی محرم کے لیے زرخان چاہتی ہوں۔ وہ بہت دھیرے لہجے میں التجا کر رہی تھی۔ ان کو آنکھوں سے نکلتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک پل کو ان کے حنیف ہاتھوں پر زرخان کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ تم جھجک رہے ہو، انکار کرنا چاہتے ہو؟ فاطمہ نرمی سے مسکرائی تھی۔ ہاں، میں ہچکچا رہا ہوں، میں شاکڈ ہوں کیونکہ آپ نے میرے لیے اپنی بیٹی کو چنا تو شاید میں شاک نہ ہوتا، مگر آپ نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے تو آئی ایم شاکڈ فاطمہ مام، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی عزیز الجان ہستی میرے حوالے کرنا چاہ رہی ہیں۔ آئی ایم ریئلی شاکڈ۔ ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت نرمی سے مضبوط کر کے وہ حیرت زدہ سا بول رہا تھا۔ فاطمہ نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ مولوی کو کتنے بجے کا وقت دوں؟ موبائل کی سکرین آن کرتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا وقت دے دو، میں نیند میں جانے سے پہلے محرم زرخان علی عباسی بنتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مطمئن سی کہہ رہی تھی، لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اسپات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا، پروقار چال چلتا ہوا، اور وہ روم سے باہر آیا تھا۔ وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، صبح والے سفید یونیفارم میں ملبوس تھکی تھکی سی وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ دیوار پر ایک ہاتھ ٹکا کر کھڑا داد اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آیا تھا، جبکہ زرخان نے باہر آ جانے پر محرم نے فوراً اندر کا رخ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ داد بخش اسے کچھ پوچھتا، وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ 20 منٹ کے اندر مولوی اور 4 گواہوں کا بندوبست کرو بخش۔ حسب التوقع بات سن کر داد بخش نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا مت کریں سائیں، یہ فیصلہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ 15 سال سے آپ اس کے ساتھ تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے الٹ اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا، ورنہ زرخان عباسی سیاہ کرتا یا سفید، داد بخش نے بس اس کا حکم بجا لانا تھا۔ مگر آج زرخان عباسی کی اپنی زندگی کا مسئلہ تھا، تو بھلا وہ اسے داد بخش کیوں کر خاموش رہ سکتا تھا؟ بخش، زرخان نے تنبیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سائیں پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زرخان بول پڑا، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے آج تک کوئی بات میرے بہتری کے علاوہ نہیں کی۔ تمہاری ہر سوچ، ہر بات میں میرے لیے بہتری کی کوشش ہوتی ہے بخش، مگر آج مجھے اپنی بہتری عزیز نہیں ہے۔ زرخان سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے عزیز ہے سائیں، وہ بچی ہے، آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ اسے قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ ایڈجسٹ ہونے پر مجبور نہیں کروں گا بخش، میں خود کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے پر مجبور کروں گا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا، یعنی آپ ایک مجبور رشتہ نبھائیں گے؟ وہ تعصب زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، زرخان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر کیسا ہے سائیں؟ علیزہ بی بی پچھلے 8 برس سے آپ کی منتظر ہیں، آپ سے بے حد محبت کرتی ہیں، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ بھی انہیں بہت چاہتے ہیں سائیں۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ پہلے ہی اپنی زندگی کے قیمتی سال ایک پچھتاوے کی آگ میں جھلسا چکے ہیں، اور اب باقی کی زندگی بھی اسی پچھتاوے کی تلافی کی نظر کر دیں گے۔ مت کریں سائیں، اپنے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے التجا کر رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں بخش، زرخان نے بہت آہستگی سے کہا۔ اور علیزہ بی بی، داد بخش نے ایک آخری کوشش کی۔ آئی ڈونٹ لو ہر، اس نے سختی سے کہا۔ داد بخش نے تعصب سے ایک نظر اس کے چٹانوں جیسے سخت چہرے پر ڈالی، اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زرخان نے پلٹ کر گلاس ڈور میں فاطمہ کے سرہانے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ دل بالکل خاموش تھا، ایک ساکت جھیل کی طرح، کوئی ہلچل نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، یوں ہی کھڑے کھڑے۔ جانے کتنے وقت بیت گیا، مگر وہ مسلسل اسے دیکھتا رہا، اور کہ اچانک بخش کی آواز
پر چونک اٹھا۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا ہے سائن، 10 منٹ تک وہ لوگ آ جائیں گے۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ زرخان نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ فاطمہ کو اطلاع دینے کے لیے اس نے اندر کا رخ کیا تھا، اور پھر واقعی فاطمہ کے نیند میں جانے سے پہلے زرخان نے اس لڑکی کو مسز زرخان عباسی بنا لیا تھا۔ زمل ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے پریس شدہ کپڑے ہینگ کر رہی تھی، جبکہ سلمی جہاں نے اس کے اپنے پاس بلایا تھا۔ زمل نے الماری کپبورڈ بند کیا اور ان کے پاس جا بیٹھی۔ اون سے بات ہوئی تمہاری؟ کب تک آ رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ پرسوں ہفتہ تک آ جائے گا، پھر پورے 15 دن رہ کر جائے گا، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ میں تو تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زمل ٹھٹک گئی۔ اب تو پھر سے ضرور رضیہ باجی نے کوئی رشتہ دکھا دیا ہوگا آپ کو، وہ خفی سے بولی تھی۔ ارے سنو تو، تم پہلے ہی منہ بنا لیا کرو، سلمی جہاں نے غصے سے کہا۔ لڑکا بینک مینیجر ہے، 10 مرلے کا اپنا مکان ہے، کم عمر بھی ہے، خوش شکل بھی ہے۔ اگر تم کہو تو میں اس سے اتوار کو رشتے والوں کو لانے کا کہوں۔ اتوار کو اون بھی یہیں ہوگا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ انہوں نے آہستگی سے کچھ پرجوش ہو کر کہا۔ زمل کا دل پل میں ڈوبا تھا۔ جب آپ خود ہی سب کچھ فائنل کر چکی ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ کر لیں اپنی مرضی، وہ خفگی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ لو پوچھا تو ہے تم سے، اور اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے آرام سے بولی۔ ہاں، اور آپ تو جیسے میرے اعتراض کو اہمیت دیں گی، الٹا مجھے ہی سمجھانے بیٹھ جائیں گی، اس لیے میں نہیں کر رہی کوئی اعتراض۔ اور خفا سی سلمی جہان کہکا لگا کر ہنس دی۔ تو جب کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر منہ تو سیدھا رکھو، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ بیگ سنبھالتے ہوئے اس نے سر پر چادر جمائی۔ جو خیر سے، فی امان اللہ، وہ نرمی سے بولی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گلی پار کر رہی تھی۔ گلی کے سرے پر ہی ڈرائیور موجود تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں جا بیٹھی۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ رونا چاہ رہی تھی، مگر جانے کیوں نمکین پانی رخساروں پر پھسل رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر سلمی جہان کو ہاں کر دے گی۔ شاید ایسا کرنے سے دل اس شخص کی طرف سے پلٹ جاتا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ انجانے میں وہ ایک غلط جگہ دل لگا بیٹھی تھی۔ دل کو ڈپٹتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چلتی سڑک کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ آفس میں داخل ہو رہی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھا تھا اور ونڈو آن کر لی۔ مانیٹر کی اسکرین پر نگاہیں جمائے وہ بہت توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ جب مس ثنا نے اس کے پاس آئیں، کل کیا بنا پھر؟ وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہی تھی۔ بس بچ ہی گئی، زمل خوش دلی سے مسکرا رہی تھی۔ ریئلی؟ ثنا کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یس، اس نے سکون سے کہا۔ ثنا نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ انبلیویبل، بٹ دیٹس گڈ۔ بیسیکلی میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کل سر مونی کی برتھ ڈے ہے اور سر پارٹی دے رہے ہیں، اینڈ ہم سب انوائٹڈ ہیں، تمہیں بھی جانا ہے، اوکے؟ وہ اسے مطلع کر رہی تھی۔ مجھے پرمیشن نہیں ملے گی، زمل نے آہستگی سے کہا۔ وہ سر مونی کی برتھ ڈے پارٹی میں جا کر شہباز حسن کی بیوی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس خوش قسمت عورت کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو شہباز حسن اور اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ اوکے کم آن، دوبارہ مت کہنا کہ میں نہیں جاؤں گی، سر کو بالکل اچھا نہیں لگے گا، بہت برا مان جائیں گے وہ، اس لیے چپ چاپ آج میرے ساتھ بازار چلنا، سرمونی کے لیے گفٹ لیں گے۔ ثنا نے اسے سمجھایا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے پرمیشن نہیں ملے گی، اور ویسے بھی پرسوں میرا بھائی آ رہا ہے، گھر پر بہت کام ہوں گے، پلیز میں نہیں جانا چاہوں گی، زمل نے سنجیدگی سے کہا اور سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگی۔ اوکے ایز یور وش، مجھے تو سر نے کہا تھا تو تمہیں بھی کہہ دوں، اب وہ ہی تم سے بات کریں گے، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زمل نے پریشان ہو کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے فکر ہونے لگی کہ اب کسی بھی وقت شہباز حسن کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، لیکن سارا دن گزر گیا، شہباز حسن کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ زمل نے سکون کا سانس لیا۔ 6 بجنے میں 25 منٹ باقی تھے جب وہ خود اس کے کیبن میں چلا آیا تھا۔ زمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو باغور دھانی رنگ کے دوپٹے میں لپٹا اس کا گلابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سر آپ یہاں؟ مجھے بلا لیا ہوتا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کل علی کی برتھ ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل آپ بھی اسے
وش کرنے آئے۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر بولتا، اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ سر وہ مجھے پرمیشن نہیں ملے گی۔ جمل نے بمشکل انکار کیا۔ کس سے لینی ہے پرمیشن؟ چلیے میں لیتا ہوں پرمیشن۔ اس کے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ جھک کر بات کر رہا تھا۔ جمل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری، اس کی سبز آنکھوں میں بغور جھانکتا وہ اس سے بے بس کر رہا تھا۔ سر آپ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا بہانہ بنائے۔ تو پھر کل آپ آ رہی ہیں، کہتے ہوئے شہباز حسن کے لب مسکرا اٹھے۔ جمل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ شاید اس شخص کو اپنی سحر انگیز شخصیت کا بخوبی احساس تھا۔ بولیے مس جمل۔ وہ بڑی توجہ سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا کہ دل پر کنٹرول کرنا اب ذرا مشکل تھا۔ جی میں کوشش کروں گی، وہ جلدی سے بولی۔ نظروں کا زاویہ بدلا تھا کیونکہ مقابل مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آپ کی کوشش کامیاب ہونی چاہیے، کہہ کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ جمل کی جان میں جان آئی۔ پھر ایک بھرپور نگاہ اس کے ہوش باختہ چہرے پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ جمل نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ دھڑکنوں کی رفتار معمول سے ہٹ گئی تھی۔ میری قسمت میں لکھا تھا تم سے بے پناہ محبت کرنا۔ وہ بے بس ہو کر ریوالونگ چیئر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ ملیں گے انشاءاللہ کل اب ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔